वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन लॉन्ग मार्च, बढ़ती हुई कशीदगी और क्या होगा कि जो गहरे घने साए हैं उन पर ही गुफ्तगू करेंगे। मगर मैं आगाज़ करूँगा, हमारे सीनियर हैं नज़ीर लगारी, बोल टेलीविज़न में होते हैं, कभी जंग कराची के जंग के अखबार अवाम के एडिटर भी हुआ करते थे, और जब बोल आया तो वहाँ चले गए थे। उन्होंने कमाल ट्वीट किया है, मैं चाहता हूँ उसे समझें और उससे हम आगे बढ़ें। कहते हैं, क्या दौर था, कौम खुददार थी, फ़ौज प्रोफेशनल थी, अदलिया आज़ाद थी, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार था, तमाम इदारे एक पेज पर थे, रियासत मदीना बन रही थी, चल रही थी। क्या कि रियासत मदीना बन रही थी, चल रही थी और तमाम इदारे एक पेज पर थे। फिर कहते हैं, रियासत मदीना तेज़ी से बन रही थी, फ़ौज और अदलिया हुकूमत के पीछे खड़े थे। एक साली कुर्सी क्या गई, एक साली कुर्सी क्या गई, कौम गुलाम, फ़ौज मुतनाज़ा, अदलिया बिकाऊ और इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो गया। इस एक ट्वीट में पूरा किस्सा मौजूद है। समझदारों के लिए, अहले शऊर के लिए, अहले नज़र के लिए। आज ये हाल है कि खान साहब कहते हैं कि जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इस्लामाबाद पुलिस भी हमारे साथ मिल जाएगी। वो पुलिस जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे मुख्तलिफ़ किस्म की गनें दी गई हैं कि कैसे लोगों को वक्ती तौर पर अंधा कर देना है, कब उन्हें बेहोश करके लिटा देना है, और उनकी इंडिकेशन कैसे करनी है, कलर लग जाएंगे बदन पर कि कौन कौन मार्च में शरीक था ताकि उनकी गिरफ्तारी में आसानी हो, और ऐसी गैस भी छोड़ी जाएंगी कि बदन में खारिश हो जाएगी, जब तक कपड़े नहीं उतारे जाएंगे वो खारिश दूर नहीं होगी। मतलब लॉन्ग मार्च को तितर बितर करने के लिए लोग भाग जाएंगे। मगर खान साहब कहते हैं कि नहीं, इस्लामाबाद पुलिस मुझसे मिल जाएगी। मगर मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि परवेज़ इलाही का एक सख्त तरीन इम्तहान शुरू हो चुका है। वो ख़ानदान जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर ही बैठकर इक़्तिदार में आता रहा, लूट मार करता रहा, उसके आखिरी फ़ैसले का वक्त आ गया है कि परवेज़ इलाही और उनका बेटा अभी तक कंटेनर पर कहीं नज़र नहीं आए। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि जब ये जुत्था मार्च के नाम पर इस्लामाबाद के पास पहुंचेगा तो पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के शाना बशाना खड़ी होगी इस जुत्थे को रोकने के लिए, जिसके लिए अब ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि अब लड़ाई उरूज पर है ना। कि ऐसे ऑडियो और वीडियो भी आ गए हैं कि अफ़गानियों के जत्थे मुसल्लह तैयार हो रहे हैं, जो महाजरीन अफ़गानी हैं जो लास्ट 2 ईयर में आए हैं, और जिनका कमिश्नर जो है आज़म खान, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक मोहतरम इमरान खान साहब के जब वज़ीर आज़म थे, वो कमिश्नर जो है उन जुत्थों को तैयार कर रहा है असले के साथ, और मार्च के नाम पर, मार्च के लोगों के बिहाफ पर वो घुस जाएंगे इस्लामाबाद में, लूट मार करेंगे, लोगों को मारेंगे, तो खान साहब को पैनिक करने के लिए। मगर खान साहब कहते हैं कि अब ये रुकेगा नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ, मैं तेरे हल्के से भी तुझे हराऊँगा। और अब देखना है कि नरम इनकलाब आता है या गर्म इनकलाब आता है, ईरान की तरह इनकलाब तो आना ही आना है। और फिर कुछ बातें खान साहब दुरुस्त भी करते हैं, मगर वो नॉर्मल होके करते तो बड़ा अच्छा लगता और लोग ज़्यादा समझदारी से, गौर से देखते और खान साहब के साथ चलते। कि हैरानी तो हमें भी है कि शहबाज शरीफ 16 अरब रुपये के केस में गवासम मर जाते हैं, तफ्तीशकार भी मर जाता है, राना सनाउल्लाह की तफ्तीश करने वाला खुदकुशी कर लेता है। बातें सब ठीक है, मगर जब ये दो कानून, दो इंसाफ की बात करते हैं तो जिस तरह कानून, इंसाफ, आइन की धज्जियाँ खासा बिखाए रहे हैं, तारीख़ में कभी नहीं देखा। नजम सेठी ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो मुल्क के अहले शऊर थे, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिटीज़न राइट्स से लेकर अक़लियतों के हुकूक़ के पासबान, लिबरल, सेकुलर, मॉडर्न लोग जो फ़ौज को चाहते थे कि आइनी किरदार में जाएं,
ان کے لیے تو بظاہر بڑا خوشی کا مقام تھا کہ خان صاحب نے انہیں بازار میں لا کر کھڑا کر دیا، دیوار سے لگا دیا، مگر یہ خوشی اس وقت افسوس میں بدل گئی کہ جب جمہوریت بھی اس کے ساتھ قربان کرنا پڑے اور اتھارٹیرین سسٹم آئے اور ایک شخص یہ کہے کہ مجھے ہی حکمرانی ملے گی تو جمہوریت بھی ہے، انصاف بھی ہے، قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، ورنہ یہ ملک باڑھ میں جائے۔ باڑھ میں جانے پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم چین جو ہیں، ہمارے پاکستانی وزیر اعظم جو چین گئے وہ چین نہیں گئے، دراصل میں باڑھ میں گئے ہیں اور پوری قوم کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ مگر پہلے یہاں یہ کلیئر کر دوں کہ جو ڈے بیفور یسٹرڈے نیٹ پرائس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین تھے، انہوں نے جو بیان تھے کیا ہیں جو بیان دیا کہ خان کے جھوٹ کا مقابلہ، ان کی غلط بیانی اور ان کی جھوٹ کا مقابلہ ہم درست معلومات سے دے سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کی ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس جھوٹ اور بدگمانیوں اور جو بھی اس پہ آپ شامل کر لیں، اسے اپنے تعلقات کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں نے اس پہ یہ کل کہا تھا کہ جو ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی سخت ترین بیان ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی گھٹیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، الزام لگاتا ہے، کوئی رجیم چینج نہیں ہوا، اور یہ جو مطالبات کر رہا ہے وہ سب غیر جمہوری ہیں۔ کل اسے ڈان کے کورسپونڈنٹ ریپریزنٹیٹیو ان واشنگٹن ڈی سی، دا موسٹ سینئر جرنلسٹ انور اقبال نے مزید ایکسپلین کیا اپنے واجد علی سید کے، واجد علی سید جیو کے نمائندے ہیں واشنگٹن میں، اور انہوں نے کل ہی ایک پروگرام ویلاگ شروع کیا ہے، تو اس میں انور اقبال نے کہا کہ اب امریکہ نہ صرف کہ جو سازش کا الزام ہے اس کا پراپر جواب دے گا خان کو، بلکہ سازش کرے گا بھی اور بتائے گا سازش کرتے کیسے ہیں، جو خان صاحب نے جھوٹے الزام لگائے۔ تو جب میں نے انور اقبال کو سنا تو میں تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ انور اقبال جو مرنج ہیں، جو سیفر بھیجنے والے ایمبیسڈر اسد مجید کے بڑے گہرے تعلقات رکھتے تھے، آنا جانا گھر یہ وہ، اور جن کے پاس اصل سٹوری موجود ہے، مگر سٹوری سب لوگ نہیں دیتے، وہ اپنی کتابوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں، قوم کو وقت پہ نہیں بتاتے۔ تو انہوں نے کل جب یہ جملے کہے تو میں نے تو پھر کل ذرا خوفزدہ تھا، کچھ کم باتیں کی، تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ نیٹ پرائس نے بیسکلی پرسوں خان کی ہائر کی ہوئی لابنگ فرم اور یہاں جو سینیٹر کانگریس مین سے ہیومن رائٹس، وومن رائٹس اور میڈیا فریڈم کے حوالے سے بیانات ویڈیو پہ دلوائے، ان سب کو اٹھا کے خان کے منہ پہ مار دیا ہے کہ یہ لو۔ اچھا، یہ بات میں کبھی کہہ چکا ہوں کہ 435 کی کانگریس میں اور 100 سینٹ میں ملا کر 435 میں اگر 6 کانگریس مین، 2 سینیٹر یا 10 کانگریس مین آپ کی فنڈ ریزنگ پر آنے کے بعد آپ کے حق میں گھما پھرا کے 2 جملے کہہ دیتے ہیں، کون منع کرے گا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ کچھ نہ کہے، یا میڈیا پہ کہیں پابندی ہے اور یہ لگنے جا رہی ہو، یا تاثر ہو، یا یہ کہا جائے ان سے کہ یہ میڈیا پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، تو وہی کہیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہی کہنا تھا جو انہوں نے ویڈیوز میں کہا۔ تو لابنگ فرم سے لے کے ہر چیز خان صاحب کے منہ پہ اٹھا کے ماری ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں۔ پھر کل ایک صاحب نے مجھے ایک 2018 دسمبر کی خبر بھیجی کہ یہ جو خان صاحب کے لوگ یہاں امریکہ میں کہتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے پاکستان کے تحریک انصاف حکومت کے، یہ بائیڈن انتظامیہ ہے جس نے ہم سے تعلقات خراب کیے، رجیم چینج کرنے کی کوشش کی، دس اینڈ دیٹ سارا۔ اور پومپیو سے سوال ہوا، جو پومپیو کے پاس ووٹ لے کے گئے تھے وہ بھی اٹھا کے منہ پہ مارے، تھینکس بھی نہیں بولا، اور یہ بھی نہیں ارشد شریف کے حوالے سے جو گفتگو کی اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، رجیم چینج کا بھی کوئی جواب نہیں۔ مطلب یہ کہ قومی معاملات میں ہم ایک ہیں، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اس خبر کا بھیجنے کا مقصد، جب میں نے خبر پڑھی نیو یارک ٹائم کی تو اس میں تھا کہ امریکہ سے تعلقات تو خان صاحب کے دور میں خراب ہونا بڑے پیمانے میں شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایڈ جو بلینس آف ڈالر میں تھی خان صاحب کے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کاٹی، جو آج تک بحال نہیں ہوئی۔ فوجی ایڈ ابھی تک صرف ایک F-16 کے جو مینٹیننس وہ ملی ہے نا، تو اور تو کچھ نہیں ملا۔
جو ایکوپمنٹ کی مینٹیننس ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملا، اور کوئی ایڈ بحال نہیں ہوئی. پھر اس پر ہم چائنا جا رہے ہیں. پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ جو اینتھونی بلنکن نے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو یاد ہو کہ آپ چائنا سے اپنے قرضے ری شیڈول کرائیں. تو یہی سمجھا جا رہا تھا، یہاں ایک تاثر تھا کہ یہ قرضے ہی ری شیڈول کرنے جا رہے ہیں، کہ جو $6.5 بلین رائٹ اوے دینے کہ جی وہ رول اوور ہو جائیں. مگر اب خبر یہ آئی کہ $3.5 بلین بھی ابھی اور لینے جا رہے ہیں. $6.5 بلین، 6 بلین 30 ملین کے پاس، یہ 30 کروڑ جو ہے وہ ری شیڈول ہوں گے، رول اوور ہوں گے. اور کراچی کے لیے سرکلر ریلوے ML1 جو پاکستان کے لیے نیشنل ٹریک ہے وہ، اور دوسرے بہت سارے پروجیکٹ، اور سوشو اکنامک انقلاب جو کہانیاں شہباز شریف سنا رہے ہیں، اور ایک ہائی آفیشل ڈیلیگیشن جس میں کچھ 100 لوگ بتائے جاتے ہیں وہ پہنچے ہیں، اور ساری ملاقاتیں 2 دن کا وزٹ ہے. تو جب میں نے یہاں لوگوں سے بات کی کہ ہم کہاں ہیں، اب تو امریکہ چائنا کی کولڈ وار آلموسٹ شروع ہو چکی ہے. اب تو یہ خبریں بھی چھپ رہی ہیں کہ یوکرین میں جو بدترین شکست آ چکی ہے سامنے روس کے، چین تصور بھی نہیں کر سکتا کبھی کہ تائیوان پر حملہ کرے اور اس پہ قبضے کی کوشش کرے. چائنیز کی ہسٹری کو لڑنے کی تو نہیں ہے نا، وہ دکھاتے ضرور ہیں پریڈوں میں ڈسپلن ان کا کہ رنگ برنگے پھلجھڑیاں بناتے ہیں، لڑنے کی کوئی تاریخ نہیں ان کی. اور اگر وہ لڑے تو کس سے لڑیں گے؟ امریکہ سے، ویسٹرن ورلڈ سے، تو فارغ ہو جائیں گے. جو اکانومی بنائی تھی گزشتہ 20-25 سال میں وہ فارغ ہو جائے گی. اور ابھی بھی میرے اپنے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ ذرا ہٹ کے جا کے باہر بیجنگ شہر سے ذرا گلیوں میں جائیں تو وہی چائنا ہے، چارپائیوں پہ بیٹھے ہیں اور کچھ بن رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور جیسے پاکستان کے دیہاتوں میں حال ہے. تو پاکستان یہ ہے کہ جی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں 6-6.5 ہزار، ان کی واپسی یہ کووڈ کی وجہ سے. تو پاکستان کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ صرف امریکہ میں مور دین 6,000 ہوں گے، جو مجھے یاد پڑتا ہے 5,500 کے قریب. پھر ویسٹرن ورلڈ میں ہیں. دیکھیں میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں ایک پالیسی سیٹ ہو چکی ہے جس میں پورا ویسٹرن ورلڈ شامل ہے، کہ اب ڈیموکریسی کی بحالی، ریسٹوریشن، اس کی کنٹینیوشن اور اس کی گرو کے لیے جو دنیا میں ویسٹرن ورلڈ امریکہ پیسے خرچ کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، جو ایفرٹس کرتے تھے وہ نہیں کریں گے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بھائی جس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ڈیموکریٹک نارمز کے ساتھ اپنے لوگوں کو شہری آزادیاں دینی ہیں، وومن رائٹس، ہیومن رائٹس دینے ہیں، اور فریڈم آف ایکسپریشن دینا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سویلائزڈ مہذب بستیوں کی طرح ہمیں رہنا چاہیے. اور جنہیں ایتھارٹیرین سسٹم میں جانا ہے، چائنا، رشیا، سعودی عرب، ایران، سعودی عرب بھی اسی لیے اس طرف جھکاؤ دکھا رہا ہے کہ لڑائی تو پیٹرول پر ہو رہی ہے نا بظاہر، مگر یہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے مائنڈ سیٹ ہے، کلاٹ ہے، انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ہمیں پوری ڈیموکریسی لانی پڑے گی، کیونکہ بڑی تبدیلیاں لے آئے ہیں. عراق وار سے بڑا سبق سیکھا، امریکہ ویسٹرن ورلڈ کے ارادوں کو بھاپ کر شہزادہ سلمان نے بہت کچھ کیا ہے، مگر کلٹ تو موجود ہے. تو وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو عین ممکن ہے وہ بھی اسی طرف جا رہے ہوں، پاکستان بھی اسی چکر میں ہو. اور پاکستان کو ایک میسیج یہ بھی ہے کہ جی امریکہ تو کچھ نہیں کرا، ٹھیک ہے جی آپ جس سے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ خاموش ہیں، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو جہاں جانا ہے جائیں، ہم اب آپ کو نہیں روکتے، مگر آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کریں گے. جب آپ نے بھاڑ میں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، آپ نے چائنا کے ساتھ ہی رہنا تو جائیں، چائنا کے ساتھ رہیں، ہم تو دور ہو جائیں پھر. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آنے والے دنوں میں. گو کے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ باجوہ 4 سال تک عمران خان کی فسطائیت کے خلاف، امریکہ کے خلاف جو ان کا بیہیویئر تھا اس کے خلاف وہ کھڑے رہے. مگر میں یہ نہیں سمجھتا کہ فوج کی مرضی کے بغیر عمران خان رشیا چلے گئے تھے یا چائنا کے وزٹ کر رہے تھے. مگر خان صاحب کا تو ایک بڑا کنفیوژن ہے نا کہ سی پیک بھی بند کر دیا، اسے بھی نہیں چلنے دے رہے تھے. اور یہ بھی درست ہے کہ جب چائنا اور سی پیک یہ سارے معاملات آتے ہیں، خان صاحب دھرنا دے دیتے ہیں یا مارچ لے کے نکل پڑتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے بڑے غور سے دیکھنا ہوگا. آنے والے دنوں میں ویسٹرن ورلڈ کی پالیسی کیا ہوگی ٹوورڈس پاکستان. اچھا یہ بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ جی جتنے ہماری آبادی ہے، نیوک ہے، اور ساری ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں
تو ہمیں مرنے بھی نہیں دینا ہے، پانی منہ میں ڈال دینا ہے، روٹی کا ایک نوالا ڈال دینا ہے کہ پڑے رہو، سسکتے رہو، بکھرنا جانا، انڈیا کو بھی مسئلہ ہوگا۔ اور جبکہ چائنا کو تو ٹوٹل جو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان اور لداخ کے حوالے سے پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ کی اس سے ضرورت نہیں ہے، گوادر پورٹ، یہ ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے، بحث ہے۔ میں نے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی بات کرنے کی جو اس پر بڑا کام ہے، جن کے بڑے ریلیشن ہیں امریکن سے، مگر وہ اس وقت باہر ہیں۔ اور جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی، جتنا میں نے سمجھا، جتنا میں نے پڑھا، آپ دیکھیں نئی آج خبر آپ بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ تیار کھڑی نظر آتی ہے۔ بہرحال ہم اس سے باہر آتے ہیں، خان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ فائنلی اب پاکستان کے بڑے جرنلسٹوں نے بھی نام کا اعلان کر دیا کہ جی عاصم منیر جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے، اور جنرل اظہر عباس وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوں گے۔ محترم جنرل اظہر عباس اور شمشاد طاہر بیچ میں سے کاٹ دیے گئے کہ وہ عمران ڈو ہیں، جس کے لیے خان صاحب یہ لانگ مارچ لے کر سب نکلے ہوئے ہیں۔ مگر کچھ لوگ میری طرح ابھی بھی اس بات پر ہیں کہ کوئی واقعہ، کوئی غیر معمولی بات عدلیہ کو یہ موقع دے سکتی ہے کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، گو کہ اب یہ بعید از قیاس قرار دیا جاتا ہے۔ اگر عاصم منیر آ جاتے ہیں جس سے عمران خان صاحب خوف زدہ ہیں۔ دیکھیں عاصم منیر کا جو کل خان صاحب نے یا خان صاحب کے لوگوں نے کسی نے بیان دیا، اسد عمر نے، کہ اب کوئی بھی آرمی چیف آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں، بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ ایک آدمی گالی دیتا پھر رہا ہے، عدلیہ کو بھی ٹکا ٹوکری کر دیا، الیکشن کمیشن کو بھی، فوج کو بھی، مگر وہ آزاد ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ جو افسران ہیں چھوٹے، جو کرنل تک کہلاتے ہیں، بریگیڈیئر بھی شاید اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ایک پوری لاٹ جو ہے خان صاحب کے ساتھ ان کی فیملی۔ میں بیگمات کے قصے تو آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ تو ڈر یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، نیچے گولی نہ چل جائے، اسپلٹ نہ ہو جائے، کو نہ ہو جائے، جس کا میں پہلے بھی اظہار کر چکا ہوں۔ اس لیے گرفتار نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ خان صاحب آئین پائن توڑے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کل ریٹائری جو علی قلی خان وغیرہ جن میں شامل ہیں، جن کے یہ سارے جنرل وہ ہیں جو کو کرنا چاہتے تھے، جو قبضہ کرنا چاہتے تھے، 90 سے لے کے اب تک کے جتنے لوگ ہیں، وہ کل پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی اسٹیبلشمنٹ نے۔ اب پنجاب پولیس بھی کیا پہنچے گی، مقابلہ کرے گی خان صاحب کے جتھے کا۔ وہ جتھا جس کے لیے عامر کیانی کا آڈیو آپ نے سنا ہوگا، ویڈیو بھی آیا ہے کہ گجر خان کے پاس جب وہ خان صاحب پہنچنے لگے تو 2 گھنٹے پہلے سے ٹریفک جام کر دینا تاکہ بڑا کراؤڈ ہو جائے اور خان صاحب خطاب کریں اور لگے کہ لاکھوں لوگ جمع ہیں۔ تو ساری اسٹریٹجیز آزمائی جا رہی ہیں، سارے کھیل کیے جا رہے ہیں، خان صاحب کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اور حکومت بھی برابر کا اعلان کر رہی ہے کہ ماریں دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اور وہ حال کریں گے کہ لوگ یاد رکھیں گے۔ اب اس خوف کے ماحول میں اور لڑائی کے تصور کے ساتھ کتنے لوگ خان صاحب کے ساتھ انٹر ہوں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ 10 سال ہم 10 مہینے اور جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا ہم بیٹھے رہیں گے، ہم واپسی ہماری نہیں ہوگی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اراؤنڈ میں جو لوگ ہیں وہ تھک چکے ہیں، اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ پرویز الہی کا ریوولٹ اگر سامنے آ گیا تو پھر بہت سارے لوگ واڈا کی طرح ٹوٹ کر سامنے آ جائیں گے اور خان صاحب اکیلے ہو جائیں گے۔ دیکھیں امریکہ کا واضح پیغام موجود ہے نیٹ پرائس کے بیان کی شکل میں۔ فوج کا بیہیویئر بظاہر تو آپ سب کو نظر آ رہا ہے نا کہ آئی ایس پی آر، ڈی جی اور ڈی جی آئی ایس آئی، آرمی چیف، میجر، پھر 12 کمانڈر نئے، وہ یقیناً اپنی مرضی کے لائے ہوں گے، اپنے پسندیدہ اپنی لابی کے لوگ لائے گئے ہوں گے جو باجوہ صاحب لے کر آئے، اور پھر نئے آرمی چیف کی تقرری کہ سمری 5 کو جیسی پرائم منسٹر واپس آئے گا چائنا سے، جو بھاڑ میں گیا ہوا ہے، کہ بٹریل کرنا ہے نا، سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے کھڑے کہاں ہیں، کس کے ساتھ کریں۔ دیکھیں واضح تقسیم ہو چکی ہے آج دنیا میں کہ ادھر یا ادھر۔ جو ٹالبوٹ نے کہا تھا نا، مسٹر پریزیڈنٹ آر یو ود اس اور ود دیم، یہ وہی سچویشن ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں اب۔ تو مزید انٹرنیشنل ایشو پہ میں بہت زیادہ دیر تو نہیں بول سکتا۔ بہرحال
غلیلیں ادھر سے بھی خرید لی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ غلیلیں ماریں گے، اور وہ گنڈا پور جو چکا شکل سے ہی لگتا ہے وہ کہتا ہے ہم تو اسلحہ بھی استعمال کریں گے اگر اسلحہ استعمال ہوگا. تو بڑی لڑائی کے بظاہر امکانات ہیں، مگر کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب غلغہ ہے، شور شرابہ ہے، حکومت کو دبانے کی ناکام کوشش ہے، جس پر مریم اور نواز شریف کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس سے منافق سے، جھوٹے سے کوئی بات نہیں کرنی، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مگر خاص صاحب کے کچھ لوگ ابھی بھی فیس سیونگ مانگ رہے ہیں. پرویز خٹک جیسے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بات ہو جائے. اچھا دیکھیں، پرویز خٹک ہوں، یہ شاہ محمود قریشی ہوں، یہ فواد چودھری ہوں، اور بہت سارے لوگ ہوں، شبلی ہوں، یہ فوج کے بغیر رہ نہیں سکتے پرویز الہی کی طرح. انہیں انہی کے ساتھ آنا ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے، ان کی کنٹینیوشن پالیٹکس میں انہی کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہماری فوج جو بظاہر اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتی ہے، یہ غیر سیاسی نہیں ہو سکتی. اور یہ آج جو کچھ فیس کر رہی ہے، یہ مقافات عمل ہے، یہ اس نے بویا تھا خود، یہ کاٹ رہی ہے. جس طرح خان صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ کر کے دکھاؤ، تو کر کے دکھائے نا. یہ کوئی کراچی ہے، یہ بلوچستان ہے کہ لڑکوں کو اٹھایا، مار ڈالا، پھینک دیا. اور وہ امین الحق جو کہتا ہے کہ خان صاحب لمٹ کراس کر رہے ہیں. اور شرم کرو تم لوگ، اپنے بچوں اپنے گھر والوں کی فکر ہے تو ڈاکٹر نے تمہیں مشورہ دیا تھا مقابلہ کرو، تمہارے لڑکے مارے گئے، تم وزارتیں لے کے عیش کرتے ہو، اپنے بچوں کو امریکہ کا، جاپان اور دنیا میں رکھتے ہو، دوسروں کے بچے گم کرواتے ہو اور ان کی بات مانتے ہو. آج انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھنا تو وہاں بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر ناراض بھی ہوتے ہو. ہوا کرو ناراض، مگر خان صاحب سے سبق سیکھو کہ آگے وہ بڑھتا ہے جو کھڑا رہتا ہے. خان صاحب مارے جائیں، خان صاحب جیت جائیں، مگر ایک طویل عرصے یاد رہیں گے اگر وہ کچھ اپنی تھوڑی سی بے وقوفیاں نکال دیں، مذہب کا تڑکا ریاست مدینہ نکال دیں، اسلام کا یوز نکال دیں، اسٹیبلشمنٹ سے غلط لڑائی جو ہے وہ نکال دیں، اصولوں کی لڑائی لڑیں، جمہوریت کی لڑائی لڑیں، تو خان صاحب ایک بڑی قوت بن سکتے ہیں جو پاکستان میں کوئی نہیں بن سکتا. گو کہ یہ شروع نواز شریف نے کیا. دیکھیں، انہیں گالی تو پنجاب سے ہی دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایک ہیں، ایک قبیلے کے لوگ ہیں. اور یہ جو خان صاحب آرام سے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے گھروں میں ہیں نا. یہ کوئی کراچی، بلوچستان، سندھ تھوڑی ہے، یا کے پی کے اندرونی علاقہ کہ علی وزیر اندر ہے، کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے. مگر اس میں ایک سبق موجود ہے کہ اگر یہ چاروں اکائیاں جوڑ کے رکھنی ہیں، سب نسلوں قوموں کو ساتھ رکھنا ہے، تو میرٹ ہوگا، انصاف ہوگا، قانون ہوگا. ورنہ یہ ریاست تماشا تھی، تماشا ہے، تماشا رہے گی، اور کب تک رہے گی یہ دیکھنا ہے. آخر میں لالا سراج کا ایک ٹویٹ ہے، وہ سناتا چلوں، انجوائے کریں گے آپ. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ڈی چوک سے اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا. ایک آدمی کو ڈی چوک سے اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا. دھرنا یاد ہے 2014 کا. اور پھر اس سے فیڈر چھین لیا. جب فیڈر چھینیں گے تو اس کا رونا تو بنتا ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ سیکھنا ہوگا، لرن کرنا ہوگا کہ نہ ایک دم ڈی چوک سے اٹھا کے وزیر اعظم بناتے ہیں اور نہ ایک دم فیڈر چھینتے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ لاتے ہوئے تو اسٹریٹجی تھی 8 سال تک، خوب اسے گھوٹا، جمایا، حکمت عملی اختیار کی بقول وزیر اعظم کے. او صاحب کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں یاد پڑ رہا کس نے کہا ہے کل ہی، کہ سارے اداروں کو دست نگر بنایا، اس کے عدلیہ کو، ساری سیاسی پارٹیوں کو، قوم پرستوں کو تھلے لگایا، سارے قوانین توڑے اسے بنانے کے لیے، مگر اسے ہٹانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. اچانک اس کے منہ سے فیڈر نکال لیا. پھر تو یہی ہونا تھا نا جو ہو رہا ہے. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.